बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 10 जुलाई तारीख हो चुकी है, जुम्मे का दिन है। अल्लाह आपका जुम्मा मुबारक करे। जुम्मे के सदके पाकिस्तान पर, उम्मत मुस्लिमा बल्कि इंसानियत पर अपना रहम करे। जंगो जदल के मामलात में बड़ी तेज़ी, 2 नए ममालिक शामिल हुए हैं। बड़ी अहम तफसीलात, ईरान पर जो हमले आज हुए, आज के हमले जिसका अमरीका इसराइल ने इनकार किया है, ये सख्त तरीन ईरान के पैगामात आज रात भारी किसके लिए होने जा रही है। सीज़ फायर की दौड़ें भी अचानक क्यों शुरू हुई, अमरीकी अड्डों पर ईरान के मिसाइल रोकने के लिए मिन्नत तरला सालस क्यों मैदान में आए। खलीजी ममालिक की फ़िज़ाओं में इस वक्त अमरीकी जंगी तैयारों की भरमार, अमरीका की जो ईरान को ट्रंप कत्ल की धमकियाँ और पेशन गोइयाँ, वो मामला बड़ी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आज आ चुकी है। और अवामी तकरीब में आज बड़ी एंट्री भी सुप्रीम लीडर की, और उस तदफीन के बाद अब मामलात क्या होंगे। अहम ममालिक का बड़ा पैगाम, रूस और चीन ने जो किया, तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशकें भी, जदीद हथियार भी, और अमेरिका को बहुत बड़ा रगड़ा भी। पाकिस्तान के चोरों को मोर पड़ गए, हाफिजा भूल के उलमा मशाइख के सरबराह मुफ्ती तकी उस्मानी ने फील्ड मार्शल के प्रोग्राम क्रिप्टो करेंसी को हराम करार दे दिया। वो अब आबादी कंट्रोल करने पे लगे हैं, लेकिन हालात बलूचिस्तान, केपी और कश्मीर, बहुत ही खतरनाक बलूचिस्तान की जो वीडियोज़ आ रही हैं, हुकूमत हिल चुकी है। मोहसिन नकवी से न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी से इनकार क्यों किया मिलने से। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक पर नई खारजा पॉलिसी अब क्या बनने जा रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग मामला। मईशत के झटके हैं, अमन अमान के हालात में यमन सोमालिया से नीचे पासपोर्ट, हज़ारों की तादाद में इस वक्त लोग सड़कों पर, मीडिया कवरेज ब्लैक, वरना इस वक्त इनकलाब से मामलात कम नहीं है। खबरों की तफसील आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ईरान पर जो अमरीकी फ़ौज ने मजीद फ़ज़ाई हमले किए। अमरीकी सेंट कमांड ने कहा इन हमलों का मकसद जो था वो अबनाए हरमज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी को खतरे में डालने था। 2 दिन बड़े लगातार हमले होते रहे। ईरान के मीडिया के मुताबिक सिरक्रीक पर, चाबहा पर, उनके जो चार शहरों पर जो हमले हुए, ये तीसरी बड़ी लहर जो खलीज में, जो ईरान के जनूबी मशरकी सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान के करीब वहाँ चाबहा पर हुए, जिनकी ताज़ा तरीन वीडियोज़ फुटेजेस भी आई। वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम, ट्रैक इंटरसेप्टिंग करना, और ईरान ने फिर ड्रोन भी अमेरिका के MQ-9 गिराया, रैप्टर जो है $30 मिलियन का। फिर उर्दन, कतर, सऊदी अरब, अरब अमारात और बहरीन, ये 5 जगह पर अमरीकी लड़ाके तैयारे अचानक फ़ज़ाओं में, जो ईंधन भरने वाले बड़े अवैक्स जैसे, ये भी अड्डों से सीधे उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। आज रात भारी किस पर होगी, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि ईरान में सुप्रीम लीडर का जनाजा हो चुका है। वो इस पोजीशन में आपके बड़ी जंग की तरफ जाएंगे या मामलात किस तरफ जाएंगे। जनाजे के जो आखिरी मराहल थे वो तय हो चुके हैं। शहीद अली खामलाई के बेटे मुस्तफ़ा ने इमामत की, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामलाई मंजर आम पर नहीं आए, और ये ईरान की वही दुरुस्त पॉलिसी है, क्योंकि ईरान इस वक्त दुनिया का वो वाहिद मुल्क बन चुका है जहाँ एक सुप्रीम लीडर शहीद हो चुके हैं, तदफीन हो चुकी है, दूसरे मंजर आम पर नहीं है। उसके बावजूद ईरान दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। वजह ज़ाहिर है, अवाम इतनी बड़ी तादाद में लीडरशिप के साथ, ये जो जनाजे में आपने देखा, तो लीडरशिप को तो तसल्ली होनी है कि 9 करोड़ तो हमारे लोग हमारे साथ हैं। फिक्र किस बात की। जिस मुल्क में भी देखें अवाम अपनी फ़ौज, अपनी क़ियादत के साथ, वो मुल्क कभी जंग नहीं हारता। तारीख में हमने बारहा देखा, और जहाँ ये उलट हो वहाँ हालात पाकिस्तान जैसे, अफ्रीका जैसे होते हैं। वो मैं आगे चल के बताता हूँ। अभी इस आज की जो जंग में ख़तरनाक बात और ट्विस्ट जो आया, अमेरिका ने कहा कि ये जो हमले आज हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले, ये हमने नहीं की। इसराइल ने भी कहा हम इन फ़ज़ाई हमलों में शामिल नहीं है, हम ट्रंप से ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं। अब जंग के दौरान अगर दुश्मन कहे कि मैं हमले नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, तो वो कोई और कौन है, हमले कहाँ से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। तो उसका जवाब आया बाकायदा बहरीन की तरफ से, कुवैत की तरफ से, कि ये यानी शाहिदीन कह रहे हैं कि मिसाइल यहाँ से दागे गए। कुवैत और बहरीन ने फ़ज़ाई मिलकर मुश्तरका ऑपरेशन ईरान के खिलाफ किया। फिर इसराइल की चैनल 11 ने दावा किया। फिर खलीजी ममालिक ने कहा कि ये 2 मुल्क खुद जंग लड़ना चाह रहे हैं। अब इसमें देखें, इसराइल की साजिश ज़रूर हो सकती है, ये मिडल ईस्ट में ईरान के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। इसराइल की तो पूरी वारदात ट्रंप को जिस तरह जंग में लाने की थी, वो तो देखिए अभी भी लेबनान में जंग बंद नहीं करे, बल्कि गजा में उन्होंने आज हमास के तर्जमान को ड्रोन हमले का निशाना बनाया। वहाँ वो हमास की क़यादत को शिकार कर रहे हैं। गजा में जंग रुकी नहीं है, ना ही लेबनान में। ट्रंप को भी इस जंग में वो घसीट कर लाए, और ये जो ताज़ा तरीन कातलाना हमले की भी वारदात पेशन गोई थी, जिसकी ट्रंप ने खुद अपनी इंटेलिजेंस ब्रीफिंग ली, कि एक तरफ तो ज़ाहिर है ईरान पर ये ताज़ा तरीन हमले, तीसरा राउंड और मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत थी कि कितने दिन जंग रहेगी, कितने हफ्ते जारी रहेगी। तेल के ज़खायर की सूरत हाल है कि 1 दिन हो सकती है, 1 हफ्ता हो सकती है, 1 महीना हो सकती है। अब नाए हरमस में मामला टिका हुआ है। अमरीकी अहदेदार तो कह रहे हैं कि कशीदगी से बचने के लिए हम हमलों में वक्फा चाहते हैं, ईरान के साथ हम एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात चाहते हैं। अब ये देखें हंसने वाली बात है, और उस पर ये जो सालिस है उन्हें भी दौड़ाया गया, जाओ मुज़ाकरात की टेबल पर ईरान को लेकर आओ। इमरान को मैं कह रहा था, ईरान को लेकर आओ। लेकिन ये वही ब्रीफिंग है जो ट्रंप को पहले भी दी गई, झूठ निकली। जो ताज़ा तरीन ट्रंप ने अपने कातलाना हमले की पेशन गोई भी तुर्की में की, वो भी झूठ निकला। ट्रंप को यह बताया गया था कि तुम्हें वो कत्ल करना चाहते हैं, एयरफोर्स का जहाज़ उसने बदला, सिक्योरिटी बदली। लेकिन अब
ایکسیوس کے صحافی نے بھاڑا پھوڑ دیا کہ یہ تو ایران کے چند رہنماؤں کی جو نچلے تیسرے لیول کی قیادت ہے ان کی کوئی گفتگو تھی جسے قتل کی سازش قرار دیا. جیسے کہتے ہیں نا ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا اور 3 دفعہ جنگ لگائی, یہ وہی معاملہ تھا. ٹرمپ بیچارہ جہاز بدلتا رہا, سیکورٹیاں بدلتا, لیکن یہ بریفنگ بھی مس کیلکولیشن اور جھوٹ نکلی. اندازہ کریں اس لیول پہ ٹرمپ کا یہ حال ہے تو یہاں فیلڈ مارشل کو کیا بریفنگ ہوتی ہوگی. یہ 2 سینئر حکام ہیں, انہوں نے بھانڈا پھوڑا کہ یہ سازش کا معاملہ ایران پہ اسی لیے جوڑا جا رہا تھا. جس طرح آپ کو پتہ ہے ایران کے لوگ ٹرمپ کے خلاف نعرے لگاتے ہیں, یہ زبانی کلامی دعوے ہوتے ہیں, عوام کا غصہ ہوتا ہے, لیکن یہ پھر اس پہ بمباری شروع کر دیتے ہیں اس کو جواز بنا کے. اب یہ سارا معاملہ اس لیے اہم تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اب ایران پر جنگ کے لیے کوئی بیانیہ نہیں تھا. معاہدہ ظاہر انہوں نے خود توڑا, لیکن یہ جو معلومات کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس یہاں اس وقت CIA کے ساتھ مرجر کرنا چاہتی ہے اور یہ انفارمیشن ان کی طرف سے آئی, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان وہی کچھ چل رہا ہے جو جنگ سے پہلے تھا. یعنی ان کے جو الیکشن کا معاملہ, اقتدار کا معاملہ اور یہ ایران پر حملہ, یہ سارا ایک ہی تانے بانے سارے اکٹھے ہیں. اسی لیے یہ زبانی کلامی بمباری پر بھی دعویٰ کرتے ہیں. اب اس پوری جنگ سے جو سب سے اہم معاملہ جڑا ہوا ہے جسے آپ کو سمجھنا ضروری ہے وہ ہے توانائی تیل گیس کی. دیکھیں اس میں ابھی آج قطر نے راس الفان پر ایران کا سب سے بڑا حملہ تھا. قطر نے وہاں سپلائی دوبارہ شروع کر دی تھی. یہ سالس ہے قطر, یاد رکھیں. پیداوار کو بڑی تیزی سے قطر نے بڑھانا شروع کیا. آبنائے ہرمز پر قطر کے ٹینکر پر حملہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے LNG کی پیداوار روک دی, جہازوں کو لنگر انداز کر دیا کہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے وہ مزید پیداوار نہیں کریں گے. اب جو اتنی تیزی سے گیس پیداوار بڑھا رہے تھے کیونکہ آگے سردیاں آنے والی ہیں, وہاں یورپ اور ایشیا میں گیس کی آپ کو پتہ ہے عالمی منڈی کی جو سپلائی وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. 80% قیمتیں پہلے ہی بڑھ چکی ہیں. سعودی عرب میں بھی یہی حالات ہے. آرامکو کے حملے کے بعد وہاں بھی تیل کی پیداوار شروع نہیں ہوئی. عرب امارات اس وقت بڑی تیزی سے تیل کی سپلائی اپنی جاری اوپیک سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ ایک حملہ ہونا ہے وہ بھی رک جائیں گی. ایران نے بھی ان حملوں سے پہلے 1 کروڑ بیرل تیل کی پیداوار بڑی تیزی سے اپنا تیل بیچا, یہ یاد رکھیں. اب جو معاملہ ہے وہ تیل اور گیس کی رکاوٹیں ہیں. اس کا جو شکار جو نقصان ہے وہ سب سے بڑا ہو رہا ہے چین کو. اس میں دیکھیں سب سے بڑا فائدہ چین کو تھا کہ انہیں سستا تیل ملتا رہا ایران سے. اب آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے بعد ایک طرف قطر نے LNG کی ترسیل امریکہ نے اپنی LNG کی ترسیل آبنائے ہرمز اور بحر الکاہل سے میکسیکو کی طرف سے بیسن ہائپ لائن کے ذریعے وہ میکسیکو سے آتی ہے, بحر الکاہل سے پھر LNG کو تبدیل کر کے مایا گیس وہ ایشیا بھیجتے ہیں. یہ راستہ امریکہ نے بڑی خاموشی سے, تاکہ قطر اور خلیجی ممالک پر انحصار کم ہو اور ان کی گیس زیادہ بک سکے جیسے تیل. تو یہ معاملہ سارا اس طرف آ رہا ہے. اب دیکھیں شمالی ایران میں جو حملے ہوئے ریلوے پل پر, جزیرہ خارق پر, تجارتی راستوں کو نشانہ بنائے, یہ وہ راستے ہیں جو تہران, چین اور روس کو جوڑ رہے ہیں. چین کا 90% تیل یہاں سے آتا ہے. اب روس کو اب دیکھیں بالکل اسی طرح یوکرین کی جنگ میں جس طرح یوکرین روس کی سپلائی لائن تیل تنصیبات پر, آج بھی جزیرہ عزو پر انہوں نے جو حملہ کیا جنوبی حصے میں ڈرون, وہاں بھی تیل کی 30% سپلائی روکی. تو معاملہ مڑ تڑ کے آگے آتا ہے تیل کی سپلائی پر, ذخائر پر, بندرگاہوں پر. اب پلاننگ کیا ہے طاقت کے اس کھیل میں, ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایران پر جو حملے ہیں وہ ایران پر نہیں تھے, یہ اس دفعہ چین کے بیلٹ روڈ انیشیٹو پر تھے, کیونکہ چین ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, مڈل ایسٹ, یورپ اور ایشیا کو جوڑ کر وسطی ایشیائی ریاستوں تک پہنچنے کے ٹرانسپورٹ کوریڈور, ریلوے لائنز, بندرگاہیں, سمندری آپ کو پتہ جو توانائی کے منصوبے, مینوفیکچرنگ, ایک لانگ ٹرم سرمایہ کاری کر ہے. سعودی عرب کو بھی 2022 میں انہوں نے اسی لیے جوڑا تھا ایران کے ساتھ کہ معاشی نقشہ نیا بنے. مڈل ایسٹ کے لوگ ممالک تو صرف تیل برآمد کرتے تھے یا امریکی تحفظ پر انحصار کرتے تھے. چین نے یہ سب کچھ بدلا. یہ جو معاشی ویژن ہے چین کا, ٹرمپ کا ویژن تو جنگوں کا ہے. طاقت کے ذریعے امریکہ نے ہمیشہ آپ کو پتہ حملے کیے, رجیم چینج کی, وہاں قبضہ کیا. چین کی مختلف طریقہ کار ہے. اسی لیے روس اور چین نے کل عین جنگ کے دوران جوائنٹ سی 2026 کے نام سے جو مشترکہ جنگی مشقیں, وار ایکسرسائز شروع کی. ایئر ڈیفنس, اینٹی شپ سٹرائکس, اب دوزیں, ایٹمی ہتھیار, یہ سب کچھ کیوں دکھا رہے ہیں جب عین امریکہ ایران کی جنگ عروج پہ ہے. آبنائے ہرمز, ساؤتھ چائنا سی, باب المندب, آبنائے پاناما, یہ سب معاملات چل رہے ہیں. ٹائمنگ آپ چیک کریں کہ عالمی راستوں پر ایران کے ساتھ یہ دونوں اشتراک کے لیے تیار ہیں. اسی لیے مذاکرات میں دوڑیں لگی, کوئی چین کی شمولیت ہوئی اور پھر آپ دیکھیں کہ اب مذاکرات میں یہی کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان قطر دونوں فیل ہو گئے, بری طرح ناکام ہو چکے ہیں, پاکستان بھی اور قطر بھی. قطر کی ثالثی بے شک دنیا کا امیر ترین ملک ہے, ماضی میں بڑے کامیاب بھی ہوتے رہے, لیکن چونکہ امریکہ کے ساتھ ثالثی کروانی ہے اور امریکہ کے یہ غلام ہیں, ڈرتے ہیں, خوفزدہ ہیں, اسی لیے یہ ثالثی کامیاب نہیں ہو سکتی چاہے ان کے پاس اربوں ڈالرز ہوں. انہوں نے ایران کو دیکھیں اربوں ڈالرز بھی دیے, منت ترلا بھی کی, جنازے میں شرکت بھی کی, حملے بھی برداشت کیے, لیکن مذاکرات ہمیشہ ثالث طاقتور ہو تب کرواتا ہے. پاکستان کے بھی حالات آپ دیکھیں, پاسپورٹ میں رینکنگ صرف دیکھ لیں, صومالیہ سے اور یمن سے بھی نیچے, دونوں جنگیں لڑنے والے وہ, یعنی پاسپورٹ کی رینکنگ سے ہم سے آگے, امن و امان میں ہم سے آگے. پاکستان تو صرف عراق, شام اور افغانستان کے مقابلے میں
حقیقت میں کوئی فرق نہیں. آپ دیکھ لیں جا کے ہر لحاظ سے معیشت میں 1 پوائنٹ عراق سے آگے ہیں, 4 پوائنٹ وہاں یمن سے ہیں, اور 7 پوائنٹ جو وہ افغانستان سے, یعنی دنیا کے غریب ترین ممالک سے. نہ ایران کے اوپر اپر ہینڈ ہے, نہ امریکہ سے. ثالثی کیسے کامیاب ہو؟ فیلڈ مارشل دوڑتے رہے بے شک. یہ جب کہتے ہیں ہم ایران کو آپ کو مذاکرات, وہ کہتے ہیں پہلے بلوچستان میں اپنا معاملہ حل کریں. انہیں پتہ ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, میں آپ کو آگے چل کے بتاتا بھی ہوں. دیکھیں بدقسمتی سے اور دنیا کا کوئی اور ملک بھی ٹرمپ پر نہ تو اعتماد کرتا ہے, نہ اس کے اس طرح پنیترے بدلنے, 42 دفعہ بیانات بدلنے, غلیظ زبان استعمال کرنے, کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا سوائے ان کی مجبوریاں, کوئی یہ بھی ایک جیسے ہیں. لیکن کا آگے ہونا ہے کہ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. ابھی اسحاق ڈار کی برطانیہ کی ہائی کمشنر سے ملاقات ہوئی, جین میریٹ سے. کل آسٹریلیا, برطانیہ, یورپی یونین بھی ملے اعظم عزیز تارڑ سے. کیونکہ جو پالیسی آ رہی ہے ذرا غور کریں. امریکہ نے اپنی جو سفارتی معاملات میں 8 ممالک کی نئی سفارتی پالیسی کا اعلان, یعنی انہیں جو پاکستان کے ساتھ چاہیے اگر نہ ملا, جو نہ ملنے کی امید ہے, یہ ذہن میں رکھیں حالات کے عین مطابق, تو پھر ریورس انجینئرنگ ہی ہوتی ہے. ان 8 ممالک میں آپ دیکھیں کون ہے. پاکستان کے ہمسائے میں ایران, افغانستان, ہندوستان اور چین. پھر روس ہے, اور مڈل ایسٹ کے سعودی عرب, فلسطین اور اسرائیل. اب آپ غور کریں کہ ان ہمسایوں میں افغانستان کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ تو براہ راست جنگ ہے, تجارت بھی بند ہے, جنگی حالات ہیں, فتنۃ الہندوستان, فتنۃ الخوارج آپ روز سنتے ہیں DGSPR سے. ایران کے معاملے میں یہ صرف ٹرمپ کے ایک ڈاکیے کا کردار ادا کرتے رہے, اور اب ایران ان پر اعتماد نہیں کرتا. اس حملے کے بعد بہت کچھ ہوا ہے اس دوران. چین کے ساتھ آپ کو پتہ ہے سی پیک اور بلوچستان کی وجہ سے حالات آپ جانتے ہیں, جو آگے بھی بتاتا ہوں. روس کے ساتھ یوکرین میں جنگ میں یوکرین کو ہتھیار انہوں نے دیے, تو وہ پاکستان کے کیا تعلقات رکھیں گے آپ خود سوچیں. افغانستان کے ساتھ روس نے دفاعی ڈیل بھی اسی لے کی. پیچھے فلسطین اور اسرائیل ہیں, جہاں یہ بورڈ آف پیس میں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور سعودی عرب کے ساتھ معاملات آپ کو پتہ ہیں, فوج بھیج کر ان کے تحفظ کے ذریعے تیل لینا تھا ڈیفرٹ پہ, وہ ابھی تک نہیں ملا, وہ نہ ملنا بھی نہیں. امریکہ کی پالیسی اب کیا ہے ان حالات میں کہ پاکستان کے حوالے سے اس میں سب سے اہم معاملہ بلوچستان کا. دیکھیں یہاں روزانہ کی بنیاد پر یہ DGSPR اور فوج کی طرف سے فتنۃ الخوارج, فتنۃ الہندوستان تو ہم سنتے ہیں بھئی. افغانستان, ہندوستان تو بلوچستان میں پھر وہی پراکسی ہیں. اب یہ تو پراکسی کا کھیل کھیل رہے ہیں, انہیں تو یہ نہیں روک سکتے. حالانکہ اربوں خربوں کا بجٹ ہے, ISPR کو دیا جاتا ہے, اور یہ آ کے صرف ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں جو عطا تارڑ بھی کر سکتے ہیں. جی ساری دہشت گردی بھارت کا رہا ہے, آپ دیکھ لیں. شہباز شریف نام نہیں لیتا, یہ یاد رکھیں. 822 ارب کی پینشن ملتی ہے, 100% تنخواہیں بڑھی ہیں, 3000 ارب کا بجٹ ہے, دنیا کی نمبر 1 فوج. لیکن بلوچستان میں فتنے کا کوئی نیا نام ہی نہیں آ سکتا. اب تو فتنہ الخوارج, فتنہ ہندوستان تو پرانے ہو گئے نا, آپ کو نیا نام آنا چاہیے. بلوچستان کے حالات کیا ہے ذرا اس کو غور سے دیکھیں. یا تو وہ SHO جسے محسن نقوی نے بھیجنا تھا وہ دہشت گردی میں مارا گیا ہے, کیونکہ امن نہیں ہو سکتا اس وجہ سے, کیونکہ اس وقت وہاں نیشنل ایمرجنسی لگ گئی ہے. حقیقت میں یہ جو خود مختار ریاست کا دعویٰ نا, ہارڈ ریاست, 3 دنوں میں 11 فوجی شہید ہوئے, اور ایک ہی واقعے میں 42 پولیس والے, پھر 18 اغوا ہوئے, انہیں دوبارہ اغوا کر کے شہید کیا. اب ذرا اندازہ کریں اس سے خطرناک حالات ہیں کہ کچھ میں جہاں انہوں نے کالعدم تنظیموں نے پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا, شہادتیں کی, اغوا کیا, پھر ایک باقاعدہ انہوں نے فلمنگ ایک سٹیج دکھایا. بلوچستان کے علاقے میں جہاں بلوچ علیحدگی پسند ہیں, کالعدم تنظیمیں ہیں, وہ دعوے کر رہے ہیں کہ چاغی میں بڑی تعداد میں فوجی اہلکاروں اور پولیس افسران کو شہید کر چکے ہیں. وہاں پر سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں, خطہ مالا مال ہے چاغی, اور وہاں پہ ہنگامی ناکہ بندی وہ کالعدم تنظیمیں کر رہی ہیں, شناختی کارڈ چیک کر رہی ہیں, اور سب سے خطرناک معاملہ وہاں کی جو عوام ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے, سیلفیاں لے رہے. ڈپٹی کمشنر زیارت کیا کہہ رہا تھا مظاہرین سے, اس کی ویڈیو میں وہ کہہ رہا ہے نہ میں محفوظ ہوں نہ آپ محفوظ ہو, اور اس نے عوام کا تحفظ کرنا ہے. حالات یہاں اس نہج پہ ہیں کہ باقاعدہ ٹینک نظر آ رہے ہیں, ٹینک جیسے پاکستان کا کوئی علاقہ نہیں ہے. یہاں روزانہ پاکستان کے فوجیوں کی دہشت گردوں کے ہاتھوں, بلکہ آپ دیکھیں امریکہ ایران کی جنگ میں اتنے امریکہ کے فوجی نہیں مرے جتنے پاکستان کی فوجی شہید ہو چکے ہیں. تو جس ملک میں مسلسل حالت جنگ ایسی ہو وہ کیسے بچے گا, آپ ذرا سوچیں تو. DGSPR بلوچستان میں حالات خراب کی ذمہ داری افغان حکومت پہ لگا دیتا ہے, آزاد کشمیر کے حالات خراب ہونے کی ہندوستان پہ لگا دیتے ہیں. لیکن جو مریدکے میں ہوا, جو 26 نومبر کو ہوا ڈی چوک میں, جو پچھلے 3 سالوں سے پاکستان میں ہو رہا ہے, جو پاکستانی سیکورٹی اداروں کے ہاتھوں سے لوگ شہید ہو, جن کی لاشیں تک غائب ہو جاتی ہیں, یہ کون کر رہا ہے؟ اگر ان علاقوں میں امن و امان افغانستان, ہندوستان یا اسرائیل نے تباہ کیا ہے, تو یہ اسکیم 3 میں کس طرح فوجی افسران کے گھروں میں دن دہاڑے اغوا کنندگان گھس کے بھتہ وصول کر رہے ہیں. افغانستان کے معاملے پہ تو چلے ٹھیک ہے, فائرنگ ہے, بمباری بھی ڈائریکٹ کر لیتے ہیں, ابھی وہ چیک پوسٹیں دوبارہ اڑانے کے واقعات بھی نظر آ رہے ہیں سارے وادی تیرہ والی سائڈ سے آگے پیچھے, کہ یہاں تو ہم نے بڑا کنٹرول ہے. لیکن یہاں اتنی بڑی شہادتیں بلوچستان کی تباہی میں, اور وزیر داخلہ ان کا غائب, وہ اقوام متحدہ میں دورے, اور ابھی وہ بلکہ امریکہ مسلمان میئر ہیں زہران ممدانی, اس سے ملنے گیا, اس نے انکار کر دیا, اس نے کہا یہ فاشسٹ حکومت ہے,
مطلب یہ ان کا انٹرنیشنل لیول ہے. اوپر سے دیکھیں آپ ان کا بلاول زرداری, آپ کو کہیں نظر آیا دور دور زرداری کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ؟ امن و امان کے حالات میں اب اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کیا کر رہی ہے کہ جو وزیر خارجہ وزیر داخلہ کا محسن نقوی کر رہا ہے تو اسی کو وزیر اعظم بنائیں. فیلڈ مارشل کی طرف سے یہ جو بیانات اب سننے کو مل رہے ہیں, اور جو نون لیگ کے رہنماؤں نے خود مجھے بتایا, خود آن ریکارڈ, ہمیں نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ نام آف دا ریکارڈ, تو انہوں نے کہا جی مسلح افواج اپنے خون سے پر کر رہے ہیں ان کی ناکامیوں کو, یہ انہوں نے کہا ہے کہ, لیکن جواب میں نون لیگ نے کہا وزارت داخلہ وزارت خارجہ سب آپ کے پاس ہے, بارڈر آپ کے پاس ہے, خیبر پختونخوا میں آپریشن آپ کر رہے ہیں, آزاد کشمیر میں آپریشن آپ کا ہے, عمران خان کو قید آپ نے کی ہے, معیشت آپ کا وزیر خزانہ چلا رہا ہے, لنڈی کوتل سے لے کر افغانستان تک ساری تجارت بند ہے, بلوچستان سے کشمیر تک آگ لگی ہے, پہاڑوں سے لے کر پاکستان کے دریاؤں تک پانی بند ہے, کشمیریوں کے دھرنے سے لے کے کوئی ایک شعبہ ایک ادارہ ایک محکمہ اٹھائے سارے آپ نے خود تباہ کیے ہیں. یہ نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3000 کا بجٹ آپ نے مانگا دے دیا, 100% تنخواہیں مانگی آپ کو دے دیا. بلوچستان میں آج پولیس کے پاس ایمبولینس نہیں ہے تو قصور ہمارا نہیں ہے کہ ایک گاڑی میں 9 لاشیں وہ لے کے جا رہے ہیں, آج ان کے سارے شہداء بیٹھے ہوئے سڑکوں پہ, ہمارا قصور نہیں ہے. وہاں اگر آپ نے سارے مرد مار دیے اور عورتیں جنازے اٹھا رہے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ باتیں نون لیگ کی سن کے آپ حیران ہو گے. اب انہوں نے ان کے منہ پہ تو کہیں نہیں ہوگی میرے خیال میں, یہ میں ان کے سٹیٹمنٹس آپ کو, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو صرف مورے لگانے آئے ہیں, یہ تو ہم, اور بلکہ آئے بھی نہیں, یہ ہمیں خود لے کر آئے ہیں. اب چونکہ پورا نظام ناکام ہو چکا ہے, اور دیکھیں جب ناکامی ہمیشہ یتیم ہوتی ہے, کامیابی کی تو بہت سے باب ہے نا, ایران مذاکرات کا ہر کوئی کریڈٹ لیتا ہے, لیکن یہ بلوچستان میں جتنے لوگ شہید ہوئے کوئی ایک استعفیٰ نہیں ہے. آپ نے دیکھا اب ملبہ کسی نہ کسی پہ تو گرانا ہے, کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہوگا. ظاہر ہے کوئی اتنا بڑا واقعہ ہو, کوئی نہ کوئی تو ذمہ داری لیتا ہے, نہ لیں تو پھر کس پہ آتی ہے؟ آج جو لوگ دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کھڑے ہیں, جو اس نظام کے بینیفیشری ہیں, یا انہیں آپ تماشائی کہیں, اسی طرح باقیوں نے بھی یہ سارا تماشا دیکھا ہے. یہ عمران خان کی جب حکومت گرائے گی اور 3 سال میں جو ظلم و ستم کی تباہی پھیرے گی, چاہے وہ مارنگ بلوچ ہوں, منظور پشتین ہو, مولانا فضل الرحمان ہو, لبیک پارٹی ہو, کشمیری, یہ سارے کے سارے مظالم دیکھتے رہے ہیں. یہ خان کے ساتھ نہیں جڑا کوئی بھی, یہ پاکستان کی جدوجہد وہ کر رہا تھا, وہ تحریک انصاف کی جدوجہد نہیں کر رہا تھا, ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں جڑا اس کے ساتھ, پھر ایک ایک کر کے سارے کٹتے رہے. آج اگر یہ سارے خان کا ساتھ دیتے تو حالات ایسے ہوتے. آپ دیکھ لینا, یہی کام نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا, آپ یہ لکھ کے رکھ لیں, یہ تاریخ ہے. آپ نے صحافیوں کا دیکھ لیا حال, ایک دوسرے کا تماشا دیکھتے رہے, پھر ایک ایک کر کے سارے رگڑا کھاتے رہے. تو بے شک یہ آج آپ کو کہتے رہے خریدا ہے جہاز, جو کرنا ہے کر لو, سی ٹی ڈی نے مارے ہیں, جو کرنا ہے کر لو, لیکن انہیں پتہ ہے ناکامیوں کی ذلت کا بوجھ انہوں نے اٹھانا ہے. یہ جو نظام کو سہارا دینے, یا یہ ہیں یا وہ ججز ہیں. عدلیہ نے اس میں سب سے بڑا گھناؤنا کردار تھا. میں ابھی سپریم کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر, اس کی میں حیران ہو گیا, منافقت قانون کی حکمرانی پہ لیکچر دے رہا. اندازہ کریں آپ, اس کے 3 فیصلے بندے کے اٹھائے, 3 فیصلے مخصوص نشستوں کا, تحریک انصاف کی, اپنا ہی اس کا فیصلہ اس نے نظر ثانی کی. سپریم کورٹ نے پہلے فیصلہ دیا تھا فل بینچ, یہ اس میں شامل تھا, اس نے اس فیصلے کو بدلا. پھر مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں مال مفتوح کی طرح بانٹی. ڈوگر کی ٹرانسفر کا معاملہ, چیف جسٹس ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ, اسے اس نے قانونی قرار دیا جو 15ویں نمبر پر تھا. اور آج آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتظامی کمیٹی میں انہوں نے جسٹس ارباب محمد آخری, وہ تھا تھوڑا بہت خطرہ, وہ بھی نکال دیا. اندازہ کرو کون لائے سارے واپس, وہی 26ویں ترمیم والے جائیں. یہ سب سے بڑا لیکن اس کا گھٹیا ترین فیصلہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو اس نے کالعدم قرار دے کے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کو جائز قرار دیا, اور یہ 26ویں ترمیم کے بعد آیا شخص ہے. تو حال تو پھر ظاہر ہے جسٹس منیر قاضی فائز والا ہے, کیونکہ اللہ کا نظام ہے. انصاف کے بارے میں قرآن کی آیتیں آپ پڑھیں, اور ان کا کام ہے انصاف دینا, لیکن یہ کیا انصاف دے رہے ہیں. اب ان سارے حالات میں دیکھیں عمران خان سے متعلق بھی کچھ اہم چیزیں ہیں, ایک تحریک انصاف سے متعلق بھی, لیکن وہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اگلے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.